अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। फला पा जाते हैं वो लोग कि जो ज़कात अदा करते हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम का उन्वान है ज़कात। आप देख रहे हैं शान रमदान ट्रांसमिशन इस ज़र्रे नाचीज़ निदा नसीम काज़मी के साथ, और जो ये स्पेशल सेगमेंट है मुख्तसर सा, इसे कहते हैं इस्लाम और ख़वातीन। जनाब, आज बात हो रही है ज़कात के ताल्लुक़ से। ये वो माली इबादत है कि जो हम सब पे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फ़र्ज़ कर दी गई है, और ये हमारे माल की तहारत का रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बड़ा प्यारा सा एहतमाम है, इंतज़ाम है। अपने माल का 2.5% हिस्सा ही तो निकालना है। जब दिया हुआ माल उसी का है तो उसी के हिसाब से ख़र्च कीजिए, वरना आप कहीं उसे नाराज़ ना कर दें। आज हम ज़कात के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि जो हमारे माल की पाकीज़गी हो रही है, इसका सही तरीक़ा क्या है, और इस ताल्लुक़ से शरीयत मुतहरा हमें क्या तालीमात देती है। जो स्कॉलर मेरे साथ ऑन द सेट मौजूद है, माशाअल्लाह नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर हैं। इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू मेरी ये बहन फरमाती हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो? अल्लाह का बड़ा रमदान की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, मेरी जो दूसरी मेहमान हैं, माशाअल्लाह हम सब के लिए एक बहुत मोतबर और बहुत मुहतरम नाम है। सना ख़्वाने रसूल, मुमताज़ सना ख़्वाने रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा, इन्हें भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमदान मुबारक। मुमताज़ का तो मेरा सरनेम ताबिंदा मुमताज़ लारी। देखें आप, बस माशाअल्लाह दिल को दिल से राह होती है। दिल से नातिया कलाम से आगाज़ करें। अमजद इस्लाम अमजद का मदीने के हवाले से। सुकून की सरज़मीं में आशिकी के घर में मिलती है। सुकून की सरज़मीं में आशिकी के घर में मिलती है। अजब राहत तेरे शहर हसी मंज़र में मिलती है। और क्या शेर है। ज़ुबान को रिज़्क़ मिलता है, दुरूदों का सलामों का। ज़ुबान को रिज़्क़ मिलता है, दुरूदों का सलामों का। बसारत को बसीरत गुंबदे खज़रा से मिलती है। और क्या बात की। मैं जब ये सोचता हूँ इस ज़मीं पर आप चलते थे। मैं जब ये सोचता हूँ इस ज़मीं पर आप चलते थे। धनक सी एक खुशबू की हर एक मंज़र में मिलती है। बसारत को बसीरत गुंबदे खज़रा से मिलती है। क्या प्यारी बात। बसारत को बसीरत गुंबद खज़रा से मिलती है। आपा बहुत ही सबीर रहमानी का शेर है कि करम के राज को इल्मो
خبر میں رکھتے ہیں، جو لوگ گنبد خضرا نظر میں رکھتے ہیں۔ نظر میں رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبھی بھائی کا بھی کیا کیا کہنا اور کیا اعلیٰ ان کا انداز ہے، شاعری ہے۔ سوالات کی طرف آتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ کی جو فرضیت کا حکم ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کس انداز میں ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلے بنیادی بات یہ عرض کرتی چلوں کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن بھی ہے اور شعائر دین میں سے شامل بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اس کی اگر ہم شرعی تعریف کے اوپر غور کریں تو اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ سال گزرنے کے بعد مال مخصوص میں سے ایک مقرر حصہ کسی غیر ہاشمی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، لہٰذا چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو فرض عبادت قرار دیا، تو جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کی گواہی کسی معاملے میں، کسی شرعی معاملے میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے، تقریباً 32 مقامات پر لفظ زکوٰۃ کو صراحتاً بیان فرمایا گیا، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں بہت جامع انداز میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت مبارکہ میں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کو ذکر فرمایا۔ اسی کے حوالے سے کلام کروں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کیا کہ جس طرح نماز فرض عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بندوں کے اوپر لازم ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی اللہ رب العزت کو قرض حسنہ پیش کرو۔ یعنی جب تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ تم کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، صرف یہی تمہارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ایک قرض حسنہ ہے جو تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ اور اسی سے آگے پھر اسی آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے فوائد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نیکی تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ضائع نہیں ہوتی، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو ضرور حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے جو ادا نہ کرنے والے ہیں ان کے عذابات بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمائے کہ وہ لوگ جو بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخل کی وجہ سے ان کا بچایا ہوا مال آخرت میں آگ کے توق کی صورت میں ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اچھا، فرضیت کے پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ رب العزت حکمت تو یقیناً ہے، وہ کیا مقصدیت ہے، وہ کیا حکمت ہے جو پوشیدہ ہے؟ اللہ رب العزت کے تقریباً تمام ہی احکام میں بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہماری عقل تمام حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور جو ایسے احکام ہیں جن کی حکمتیں ہمیں بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی، ان تمام پر ہی ہم عمل پیرا ہوتے رہیں، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ اور چونکہ عقل جو ہے وہ یقیناً حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہے، اسی لیے علماء کرام نے جو حکمتیں بیان فرمائیں ان میں سے بنیادی حکمتیں یہی ہیں کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، بخل انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی رضا کا وہ حقدار بن جاتا ہے، معاشرتی طور پر اس کے فوائد ہوتے ہیں، قلبی طور پر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو قلبی سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق کو اپنے رب کے اخلاق کی طرح بنا لو۔ اللہ رب العزت کا اخلاق یہ ہے کہ وہ غریبوں کو عطا فرماتا ہے اور ناداروں کی مدد فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بھی یہ ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ان کی معاونت فرماتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جب ایک بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے اخلاق سے متصف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ جو شخص غنی ہے اس کو اللہ رب العزت نے مال دیا تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے پاس سے مال کا ایک حصہ جاتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا
تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ کی وجہ سے اس کو مال ملتا ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے۔ اس طرح غنی کا بھی اور جو شخص فقیر ہے دونوں کا ایمان کامل کرنے کا یہ چیز سبب بن جاتی ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ آخری بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جب اللہ رب العزت کے کسی ایک حکم کو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں اتنی ساری ہمیں حکمتیں نظر آتی ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ جس دین پر عمل کرنے میں ایک حکم پر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اتنے مقاصد اور اتنے فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، تو اس دین پر کامل طریقے سے عمل کرنے والے کا کردار اور اس کا عمل کتنا کامل ہوگا۔ اچھا، زکوٰۃ مال کی نشو و نما کا، اس میں برکت کرنے کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اب جب ایسا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس تعلق سے کیا ہے؟ جی دیکھیں، اگر ہم زکوٰۃ کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں اسی وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت اور اضافہ۔ تو چونکہ زکوٰۃ حصی طور پر اور معنوی طور پر مال کے بڑھنے کا، اللہ کی محبت کے بڑھنے کا اور ثواب کے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، اولئک هم مفلحون، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ یہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو بڑھانے والے ہیں، یعنی جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے مال میں اللہ کی محبت میں اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اس حوالے سے یہ ہے، فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ اس کے مال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے ہر صبح آسمان سے اترتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اے رب العزت اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ ماشاءاللہ، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ہم چلیں اس طرح سے کہہ لیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کا، یعنی اس کی بھی نشو و نما کا ذریعہ ہے، اور جو مال کی محبت ہے اسے کم کر دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ مال جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی انسان کی لذتوں کو، اس کی آسائشوں کو، اس کی خواہشات کو اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطری طور پر انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں اس کے حوالے سے ہرس بھی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ انسان کے دل سے مال کی محبت اور ہرس جاتی رہے اور انسان اپنی بندگی میں کامل ہوتا رہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، اسی لیے صرف 2.5% اس کے اوپر فرض کیا ہے، باقی اس کی ضرورتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ نظام زندگی بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حقدار بھی۔ اچھا، فرض تو 2.5% ہے، لیکن جو مخیر حضرات ہیں وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں؟ میں نے اسی لیے کسی کو ایٹ اے ٹائم اتنا مال دے دینا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کے کاروبار کا کچھ انتظام ہو جائے، کچھ اور معاملہ ہو جائے؟ جی میں یہ 2.5 اس شخص کے اعتبار سے بیان کر رہی ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا، تو اپنے کل مال میں سے جو اس کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ 2.5% ہے۔ یہ اپنی رضا سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مرضی لٹا دے، جتنا چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ اس کے ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ رب العزت، ایک تو ہے بندے کا دینا وہ 2.5% جو فرض کر دیا گیا، اس کے علاوہ پھر وہ نفلی عبادات میں شامل ہوگا، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت جو ہے وہ نفلی عبادات کی وجہ سے، جیسا کہ بیان فرمایا کہ 10 گنا، پھر 700 گنا، اور پھر اس سے بڑھ کر جتنا چاہتا ہے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے تو ایک فکس حصہ مقرر فرما دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت جب دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ پھر اس کا کوئی حساب و کتاب، کوئی شمار نہیں ہوتا۔ جہاں تک محبت الہی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ یہ محبت الہی پیدا کرنے کا یا محبت الہی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو اس کے حوالے سے بنیادی بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے 2 چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ مال جو اس نے محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور تگ و دو کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر بعض اوقات جمع کیا ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے، اور اس کو دونوں میں سے کسی ایک چیز کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال کو قربان کر دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، میں بہت ممنون ہوں آپ کی۔ ناظرین، بازار
بظاہر تو مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن خواتین سیلونز جاتی ہیں نا تو بالوں کی ٹرمنگ جو ہوتی ہے وہ بالوں کو مزید گھنا بناتی ہے. درخت کی تراش خراش سے درخت مزید تناور بنتا ہے. تو مال کا کچھ حصہ تو آپ نکال رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مال میں برکت ہو رہی ہے، مال کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ربیع الحسنات میں حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری جانب سے فی امان اللہ. پروگرام کا اختتام ہوگا محترمہ تابندہ لاری کی خوبصورت آواز پہ. ہم آپ کے بھی بہت مشکور ہیں آپ کی آمد کے. بہت شکریہ محمد علی ظہوری صاحب کا. ہر سوالی جہاں اپنی جھولی بھرے، اس در مصطفیٰ کی صدا خیر ہو. ان کی چوکھٹ پہ آ کے نہ جائے کہیں، ان کے ایسے گدا کی صدا خیر ہو. اور یہ کیا حسب موقع ہے. ہجر میں بھی تڑپنے کا ہے ایک مزہ، لیکن ان سے نہ رکھے خدا اب جدا. وہ جو بند ہے. ہجر میں بھی تڑپنے کا ہے ایک مزہ، لیکن ان سے نہ رکھے خدا اب جدا. ان کا پیغام لائے مدینے سے جو، ایسی ٹھنڈی ہوا کی صدا خیر ہو. اور کتنے خوش بخت ہیں آپ کے امتی، آرزو جس کی کرتے رہے ہیں نبی. کتنے خوش بخت ہیں آپ کے امتی، آرزو جس کی کرتے رہے ہیں نبی. جس کے ملنے سے بندے کو مولا ملے، اس حبیب خدا کی صدا خیر ہو. جس کے ملنے سے بندے کو مولا ملے، اس حبیب خدا کی صدا خیر ہو.